शायद मुझे निकाल के पछता रहे हों आप। महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। I'm your host DM नुमान अली। खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप सुन रहे हैं मेरा प्रोग्राम मीट विद जिन्स। आज के इस एपिसोड में जो वाक़या शेयर किया है वो कराची से हुमा साहिबा अपना वाक़या अरसाल करते हुए बयान करती हैं। आइए सुनते हैं इनका वाक़या। मेरा नाम हुमा है और हमारा ताल्लुक़ कराची सिटी से है। जब हमारे वालिद पार्टीशन के बाद पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो लाहौर में क्लेम में हमने 2 क्वार्टर्स अलाट करवाए। और जो मेरे बड़े भाई थे उनकी शादी यहाँ लाहौर में हुई। उसके बाद वो कराची शिफ्ट हो गए। उनको कराची में बहुत बेहतरीन मकान मिला तो बाद में तमाम फैमिली को उन्होंने कराची बुला लिया। तो इन मकानात को जो है जो लाहौर में क्वार्टर्स लिए थे इनको ताला लगा दिया गया। लेकिन जब भी कराची से गर्मियों की छुट्टियों में लाहौर आना होता तो यहाँ कुछ रिश्तेदार भी थे मेरी वालिदा के, कुछ वालिद के। उन्हीं को देख रेख के लिए उस मकान की चाबियाँ भी दे रखी थी। तो जब आते थे तो इन मकानात में जो है वो हमारा स्टे होता। तो मकान हमारे जो थे वो किराए पे नहीं चढ़ते थे। किसी न किसी वजह से किसी बात की बाबत जो है वो यही मसला रहता था। तो कुछ अरसा ये सिलसिला चलता रहा। बिलाखिर तंग आकर हमारे वालिद और भाई ने सिला मशवरे के बाद उन मकानात को जो है वो मुस्तकिल ताला ही लगवा दिया। तो ये एक रोज़ की बात है कि कोई शादी वगैरह थी। तो कराची से हम लाहौर तशरीफ़ लाए। इस मकानात के बारे में नहायत अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ गर्दिश कर रही थी जो हमारी सिमातों तक भी पहुँची। हमारे वो रिश्तेदार जिनके सुपुर्द इस मकान की देख रेख का ज़िम्मा था, वो बताते हैं कि जब कभी मकान को खोल के उसकी सफाई सुथराई के लिए हमारी आमद से पहले इनका जाना होता है। इन दोनों क्वार्टर्स में एक अजीब किस्म की वहशत है जिससे दिल में खौफ अपनी अमाजगाह और डेरे को कायम करता है और जाते हुए एक डर की कैफियत दिल में पैदा होती है। हमारे रिश्तेदार बताते हैं कि मैंने अपनी बीवी को काम वाली के साथ भेजा कि आपकी आमद से पहले इस मकान को साफ़ सुथराई वगैरह कर दें अपनी निगरानी में। बताती हैं कि एक कमरा था जो पहले से साफ़ और सुथरा था और निगरानी ने उसमें किसी साए को गुजरते हुए वाज़िह तौर पर महसूस किया। इसकी बाबत मेरी
بیگم کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ چل کے میں خود دیکھتی ہوں۔ تو جب وہ آئی انہوں نے دیکھا کہ کمرے میں جو ہے وہ ایک نہایت خوبصورت رضائی ہے، کام والی، جس طرح کسی نئی نویلی دلہن کو جہیز میں دی گئی نہایت عمدہ قسم کی رضائی ہو، لیکن اس رضائی میں جو ہے وہ ایک نہایت ہیبت ناک قسم کی عورت جو ہے وہ بیٹھی ہے۔ یہ منظر میری بیگم نے ان کے ساتھ موجود صفائی کرنے والی اس ملازمہ نے واضح طور پر دروازے کے اندر جس طرح داخل ہوتے ہیں دور سے جیسے پلنگ بچھا ہو تو آپ کو نظر تو سب کچھ مطلب آتا ہے، بتاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ رضائی میں جو ہے کوئی ہے۔ تو جب ہم اس دروازے کے نزدیک پہنچے تو رضائی میں سے ایک خاتون نے منہ اپنا باہر نکالا اور باقاعدہ اس طرح اٹھ کے جیسے کسی کی آمد پہ کوئی کسی کو خوش آمدید کہتا ہے، یا آپ کسی اپنے ملنے والے کے گھر پر جائیں اور ان کے گھر میں کوئی افراد ایسا ہو جو رضائی میں لیٹا ہو اور آپ کی آہٹ پا کے وہ آپ کو ویلکم کرنے کے لیے اٹھے، تو بتاتی ہیں کہ اس طرح وہ عورت اٹھی ہے تو اس عورت کی شکل و صورت اور اس کی حیت دیکھ کے جو ہے وہ ان کی چیخیں جو ہیں وہ نکل گئیں اور الٹے قدموں ملازمہ کے ساتھ جو ہے دروازے کھلے چھوڑ کے اس مکان سے بھاگی ہیں، اور گھر آ کے بتایا کہ اس طرح جو ہے وہ نہایت ڈر و خوف کا شکار ہو کے ایک نہایت ہی ہیبتناک قسم کی شکل کی عورت دیکھی ہے، جس کے لمبے لمبے دانت منہ سے باہر اور لال انگارہ آنکھیں، اور وہ وہاں پر جو ہے وہ پلنگ پہ ایک نئی رضائی تھی جس کے اندر وہ لیٹی ہوئی تھی، اور وہ باقاعدہ اٹھ کے ہماری طرف بڑھی ہے، اور بس اس کا اٹھ کے بڑھنا ہی ہماری جان نکال دینے کے لیے کافی تھا۔ الٹے قدموں وہاں سے جو ہے وہ بھاگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جن کے سپرد اس مکان کو کیا گیا وہ ہمارے ماموں تھے، تو ماموں بتاتے ہیں کہ کچھ اور بندوں کو ساتھ لے کر میں وہاں پر گیا، تو جب دیکھا اندر تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرحال اس مکان کو تالا وغیرہ لگایا اور واپس آ گئے۔ تو جب ہم لوگ کراچی سے لاہور تشریف لائے اور ان گردش کرتی ہوئی کہانیوں کو سنا، تو میرے بڑے بھائی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کراچی سے ہمارے کچھ اور کزنز تھے، ان کے ساتھ بڑے بھائی گئے تو گھومے پھرے دیکھا، تو بتاتے ہیں کہ مجھے تو کچھ ایسی چیز محسوس نہیں ہوئی۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ بڑے بھائی بتاتے ہیں کہ باقاعدہ جب میں اس گھر سے باہر آیا ہوں تو ایسا محسوس ہو کہ گھر میں جو ہے وہ شہنائیاں بج رہی ہیں، جیسے باقاعدہ بینڈ باجا اور بارات ہوتی ہے، ڈھول ڈھمکا بجتا ہے، ایسی آواز ان کے کانوں میں گونجی۔ تو اب وہ جو ہے وہ مکان میں دوبارہ واپس داخل ہوئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام منظر جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ پلٹ چکا ہے۔ وہ ویران مکان جس میں جو ہے وہ کاٹ کباڑ تھا اور گرد سے اٹا ہوا تھا، جیسے سالوں سے جو ہے وہ کچھ جگہوں کی صفائی نہ ہوئی ہو کیونکہ مکان کافی عرصے بند رہا تھا۔ دیکھا کہ جو ہے وہ برقی کمکمے لگے ہیں اور ایک روشنی کا ایک سما ہے اور لوگوں کی آمد ہے، جیسے شادی ہوتی ہے، مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کے نہایت تعجب ہوا
کچھ بتاتے ہیں کہ پگڑی باندھے ہوئے کچھ افراد تھے، انہوں نے ان کو بھی جو ہے وہ بٹھا لیا ہاتھ سے پکڑ کے زبردستی، اور کھانے کے لیے جو ہے وہ ایک چھوٹی جیسے تھالی ہوتی ہے، جس طرح جو ہمارے ہندو برادری کے لوگ ہیں ان کی جس طرح وہ تھالی اور چھوٹی چھوٹی کٹوریاں ہوتی ہیں جن میں وہ کھانا وغیرہ پروستے ہیں، ہندی زبان میں اس کو کہتے ہیں، اس طرح وہ بتاتے ہیں کہ ایک تھالی تھی جس میں چاول تھے اور کچھ انواع اقسام کی اور چٹنیاں اور سلاد وغیرہ تھی۔ تب روب اور دبدبا اتنا تھا ان لوگوں کا کہ حواس معطل ہوئے، جیسے ذہن آپ کے قابو میں نہ ہو، جسے ذہن سن ہو جاتا ہے۔ تو وہیں میں بیٹھ گئے، اب بھوک چمک اٹھی اور کھانا بھی شروع کر دیا۔ تو جناب کھا پی کے جو ہے وہ اٹھے ہیں، اور ابھی اٹھنے کی دیر تھی کہ تمام منظر پھر سے پلٹ گیا، وہی حق ہو نہ بندہ نہ بندے کی ذات، سناٹا۔ یہ چیز دیکھ کے جو ہے وہ تیز تیز قدموں سے باہر چلے اور مکان کو دوبارہ واپس تالا لگایا، تالا مار کے پلٹے ہیں تو اندر سے باقاعدہ کہکہوں کی آوازیں آئیں، جیسے کافی سارے افراد جو ہیں وہ مل کے جو ہے وہ ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ٹھٹا اڑا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہوئیں تو اپنا واپس آ گئے۔ تو پھر ان کے جو ہے وہ کراچی سے کچھ جو کزن تھے ان میں کچھ ایسے تھے جو ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے اور ڈینگے مارتے تھے کہ یہ جنات اور یہ چیزیں کچھ نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک لڑکا جو ہے وہ چابی لے کے کہتا ہے کہ میں چلوں گا، میں جاؤں گا، دیکھوں گا کہ کون ہے، جن بھوت کیا ہے۔ تو جناب وہ گیا ہے وہاں پر، تو کسی چیز نے اس کو جو ہے وہ اٹھا کے، وہاں پر درخت تھا نیم کا بہت پرانا، اس درخت کے جو ہے وہ سب اونچے جو ٹہنی تھی اس کے اوپر اس لڑکے کو جو ہے کسی چیز نے جو ہے باقاعدہ اٹھا کے وہاں بٹھا دیا۔ اب یہ وہاں سے چیخے مارے، جو قریب قریب کے لوگ تھے، راہگیر گزرنے والے، انہوں نے بڑی مشکل سے اس کو نیچے اتارا کیونکہ ڈر و خوف کا شکار تھا۔ اور اس کو جو ہے وہ جب یہ اپنا نارمل حالت میں آیا تو یہ اٹھ کے وہاں سے بھاگا اور سیدھا آ کے جو ہے وہ ماموں کے گھر پہ دم لیا اور بتایا کہ اس طرح کی بات ہے اور واقعی یہ سب کچھ سچ ہے، اور میری توبہ جو میں کبھی اس مکان میں جاؤں، اور آج میں واقعی مانتا ہوں کہ جنات بھی اس دنیا میں اپنا ایک وجود رکھتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ جب بڑے بھائی صاحب نے دیکھی تو والد صاحب نے کہا کسی اللہ والے جو ہے وہ عامل سے رجوع کیا جائے۔ تو جہاں ہم شادی میں آئے تھے وہاں کسی بندے نے، ایک اللہ والے نے ایک بندے کا پتہ دیا، ان سے پڑھائی وغیرہ کرائی اس مکان میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں 3 دن کا جو ہے وہ مراقبہ کروں گا، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ انہوں نے جو بھی اپنا عمل وغیرہ تھا وہ کیا۔ 3 دن بعد آ کے انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہاں پہ پورا جو ہے وہ جنات کا خاندان آباد ہے آپ کے اس مکان میں۔ ان کے بچے بھی ہیں جو نہایت شریر ہیں، انسان کے بچے بھی شرارتی ہوتا ہے۔ تو یہ جو تمام شرارتیں ہیں جو آپ کے ساتھ جو ہے یہ واقعات پیش آئے ہیں، تو یہ ان بچوں کی شرارت ہے اور بڑے اس پہ معذرت خواہ ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم بھی آپ کی طرح اللہ کے مخلوق ہیں، مسلمان ہیں،
اور نہایت ایک جو ہے وقت اور زمانے سے یہاں قیام پذیر ہیں. چاہے آپ اس مکان کو بیچیں یا اپنے پاس رکھیں، پر نہ آپ ہمیں بے دخل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا. تو اصول کے تحت جو ہے وہ آپ کو حق حاصل نہیں کہ آپ بلا وجہ اور بے مقصد جو ہے وہ ہم بے دخل کریں. آپ بھی ایک مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اور بچوں سے جو کچھ ہوا ہے اس پہ ہم معذرت کرتے ہیں. یہ بات جو ہے وہ اللہ والے نے ہمیں بتائی. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس مکان کو جو ہے وہ اونے پونے فروخت کر دیا. آج بھی جب ہم یہ واقعہ یاد کرتے ہیں تو نہایت تعجب کے ساتھ اور ایک جو ہے ملے جو ہے ڈر و خوف کے ساتھ ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں، اور خاص کر ان لوگوں کو بتاتے ہیں جو اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جنات اس دنیا میں نہیں ہوتے. تو کہانی خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس بات کا یقین نہیں رکھتے. اس کہانی کے ساتھ ہی جو ہما صاحبہ نے ارسال کی ہے، اپنے ہوسٹ ڈی ایم نعمان علی کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اسی طرح کے دلچسپ سچے قصے، کہانیوں اور واقعات کے ساتھ. اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو واٹس ایپ نمبر پر وائس ٹیپ بنا کے ارسال کیجیے. سنتے رہیے میرا پروگرام میٹ وتھ جنس. اللہ حافظ.